बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आवाज़ आ रही है भाई? जी यस सर, बेटा, आ रही है। चले ठीक है, अब रेडी हो जाएं। आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं ये नेचुरल लॉ थ्योरी के बारे में है, लेकिन इससे पहले कुछ और चीज़ें बयान करनी हैं, जैसे कि हस्बे मक़बूल हम पहले इसकी इम्तिहानी लिहाज से अहमियत पर बात करनी है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जिस तरह पहले थेरीज की हैं उनके जो अल्टरनेट जितने भी नाम हैं वो हम आपको बताते हैं, फिर इम्तिहान में जिस तरह सवाल आता है उस पर बहस करते हैं। क्योंकि सिर्फ ये जो हमारी स्टडी है ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड किस्म की है, क्लास वाइज है, क्योंकि हम वो चीज़ें करते हैं जो आपके सिलेबस में है। बस और चीज़ें हैं किसी थ्योरी के बारे में जो बहुत कुछ हम बयान कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपकी जो रेंज है LLB के स्टूडेंट के लिए उससे ज़्यादा बड़ी बातें हो जाती हैं, तो वो लिखने का और समझने का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन बात चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें समझने के लिए मेरा हमेशा से ज़ोर होता है कि आप स्टूडेंट को सिर्फ आसान सा हल ना बताएं कि आप उसे थोड़े से पॉइंट दे दें और कहें जी यही बस लिखना है, वो गाइड टाइप दे दें और काफ़ी समझे। वो बड़ी अपनी अहमियत की हामिल चीज़ है कि स्टूडेंट को आसान टारगेट दें, बिल्कुल देना चाहिए। वो हम इस शक्ल में देंगे कि आपको सवाल जो है वो बताएंगे कि इतने सवालों में से आपका मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो ये नहीं हो सकता। यही थ्योरी जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस पर ये शायद एक लेक्चर में मुकम्मल ना हो, 2 या 3 बन जाए, क्योंकि इसमें मदगम है 2-3 क्वेश्चन। नेचुरल लॉ थ्योरी है और इसके और भी नाम है, आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं, डिवाइन लॉ, ठीक है। इसी तरह ये क्या है कि इसको हम मुख्तलिफ नाम देकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह है, तो वो नाम सारे अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने रिपीट होते हैं। लेकिन उससे पहले इस थ्योरी को समझने के लिए आपके इम्तहानात में पिछले 3-4 साल में जो पेपर हुए हैं नेचुरल लॉ थ्योरी पर 4 दफ़ा क्वेश्चन आया। थ्योरी पर, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। थ्योरी क्या होगी, उसमें आप डेफिनेशन देंगे, करैक्टरिस्टिक्स देंगे, मेरिट्स देंगे, डीमेरिट्स देंगे, रिजल्ट निकालेंगे। ये पॉइंट होंगे कि एक थ्योरी जो है आपकी मुकम्मल होगी। तो वो आपका 4 दफ़ा आ चुका है, 6 गालबन पेपर हुए हैं ये 3 साल 5 साल कोर्स के, तो उसमें से 4 दफ़ा ये सवाल है। एक दफ़ा सवाल आया है नेचुरल लॉ एंड मोरालिटी। अब एक दफ़ा बचा है जब ये सवाल नहीं आया। नेचुरल लॉ मोरालिटी जो है वो अलग सवाल है, वो थ्योरी वाले अगर लिखाएंगे तो बाद में आकर मुझे यही करेंगे सर इंशाल्लाह 70% नंबर आएंगे, क्योंकि उन्होंने थ्योरी पूरी लिखी है, उसके 15-16 पॉइंट्स लिखे हैं, हेडिंग दिए हैं, कैलकुलेशन की है। लेकिन जो सवाल था वो अगर नेचुरल लॉ और मोरालिटी पर है तो वो तो जवाब दुरुस्त नहीं है। या सवाल आ जाए आपका थ्योरी पर, आप नेचुरल लॉ मोरालिटी पर लिखा है, तो मैं समझता हूँ ये सवाल अगर क्लास में ही मेरे से पढ़ती है ये, तो ये मैंने कम से कम 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म करना था, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो कि इसका मोरालिटी से क्या तल्लक है। तो मोरालिटी से तल्लक क्लियर करना आज पहले लेक्चर का हिस्सा है। आज हमारा सवाल ही इतना है कि नेचुरल लॉ मोरालिटी में फ़र्क क्या है, फिर हम करेंगे कि नेचुरल लॉ की डेफिनेशन क्या है, वो ये इन दोनों का कंपैरिजन करें तो आपका एक सवाल मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, उसके कितने नाम है, किस तरह पुकारा जाता है, अगर इसको टर्न करके दे तो नेचुरल लॉ की जगह क्या चीज़ लिखेगा, जिस तरह आपने वो पिछले थ्योरी में किया था, ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये इस तरह टर्न कर सकता है एग्जामिनर, तो उसको आप उसी तरह याद करें। आज आपके सामने जो आने लगा ये ज़ाहिर है आपकी किताब में नहीं है, ये चार्ट वगैरह ये मैंने किसी और किताब से लिया है। जैसा कि मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया था मैं कौन कौन सी किताबों से मदद लेता हूँ, ताकि आप में से कोई करना चाहे तो बड़ी खुशी से कर ले। एक छोटी सी किताब है, वो मैंने बताई भी थी कि फ़िलासफ़ी ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस पर पाकिस्तानी टीचर ने लिखी है, जामन हुसैन तालपुर साहब ने, BZU और सिंध यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं गालबन अभी भी। तो उनकी एक छोटी सी किताब है, पाकिस्तान लॉ हाउस ने दी है, उसमें भी काफ़ी मटेरियल है, स्टूडेंट लेवल का उन्होंने काफ़ी अच्छी मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है। इसी तरह वो ज़्यादातर ने जिनने लिया महाजन की बुक ली है वो तो बहुत डिटेल में है, वो भी काफ़ी मददगार साबित होती है जो अच्छे नंबर लेने के लिए उसकी मदद लें। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी फ़िलासफ़ी में उलझ जाएंगे तो फिर शायद असल मटीरियल आपने सबसे ज़्यादा गौर करना है स्टूडेंट ने कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है, और वो कहे जी मुझे इस चीज़ पर सब कुछ आता है मैं तो वही लिखूंगा,
تو وہ نہیں جواب یہ ہے کہ آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے. ایک ہی سوال کو وہ مختلف انداز میں ٹرن کر کے اگر پوچھ رہا ہے تو اس سوال کو اتنا ہی جواب دیں جتنا اس نے پوچھا ہے. تو اسٹوڈنٹ کی تو اپروچ اتنی ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اسے آتا ہے جو چیز آتی ہے لکھتا جائے, نہ ٹائم ہو نہ اس کے پاس جگہ ہو لکھنے کی, وہ بس باقی سوالوں کو نظر انداز کرے, ان کو ختم کرے, ان کی کم لکھے اور ایک سوال پر سب سے زیادہ زور دے دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہی آپ کی آج کے صورت میں, آج اب صرف ایک موضوع ہے ہمارا, لا اینڈ morality میں فرق کیا ہے. ٹاپک ہے لا اینڈ morality, اور اس کے آگے یہ ایک چھوٹا سا چارٹ ہے آپ کے سامنے کہ لا جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے, پہلے morality ہے, morality کے بعد پبلک opinion ہے, اس کے بعد لا ہے. لا کہاں سے بنتا ہے؟ یہ مورل لا پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے لا کی جب مختلف ٹائپس کی تھے, ہم نے دیکھا یہ مذہب پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, مذہبی اقدار کی بنا پر بعض کا لا بنتا ہے. morality مذہب سے بھی ہوتا ہے, کلچر سے بھی ہوتی ہے, رسم و رواج پر مبنی ہوتی ہے. تو وہ morality جو ایک ڈیولپ ہو گئی ہے, morality سے کہ مطلب اچھی چیز, وہ اچھی چیز جس کو معاشرہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور اپنی morality اپنی قدر کے طور پر اس کی پہچان رکھتا ہے. تو اس لیے یہ morality کا کام ہے. اب پردہ کرنا یہ ایک morality کا ہے. کوئی ایسا واضح قانون شاید نظر نہ آئے آپ کو کہ فلاں عورت گھر سے نکلے تو وہ پردہ کرے, لیکن یہ مذہب سے ملا ہے ہمیں کہ حیا عورت کا زیور ہے, اور وہ ہمارے معاشرے کی ایک اچھی قدر ہے, ایک اچھی morality کے طور پر ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہر عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور وہ گھر سے نکلے. لیکن آگے چلتے ہیں, اس کی جب اور صورتیں کرتے ہیں تو دیکھیں اس پر اسٹرکٹ لا نہیں نظر آئے گا. کیا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض کا لوگ کر لیتے ہیں, بعض لوگ نہیں بھی کرتے, لیکن ایک morality کے طور پر اس کے وجود پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو یہی چیزیں ہم نے فرق دیکھنا ہے اور اس کو آگے لے کر چلنا ہے. تو یہ آج پہلا ہمارے پاس جو چارٹ ہے وہ ہے morality. اس سے ایک پبلک اوپینین ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد لا اس کو جج کر کے اس کے لیے لا بنتا ہے. لا میں کیا چیزیں ہوں گی یہ ابھی تھوڑی دیر بعد واضح آ جائے گی. یہ ایک شیپ آپ کے سامنے ہم نے دی ہے جو ایک بہت سی بڑی کتابوں نے یہ بنائی ہوئی ہے, بڑے بڑے مصنفین نے بنائی ہوئی ہے کہ morality اور لا دو بنیادی چیزیں ہیں, اور ان کو اگر آپس میں ساتھ ساتھ رکھیں تو درمیان میں دیکھیں کچھ چیزیں ہیں. درمیان میں کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر morality بھی ہے اور لا بھی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں صرف morality میں فال کرتی ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو صرف لا میں فال کرتی ہیں, اور کچھ چیزیں ہیں جو دونوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں, دونوں کے ادغام سے جو چیز پیدا ہوئی ہے وہاں سے. تو یہی آج چارٹ سمجھنا ہے ہم نے, اس سے ہمیں بہت سی چیزیں مل جائیں گی. میرا تو طریقہ یہ ہے کہ جب میں یہ پڑھاتا ہوں پہلے یہ چارٹ کرواتا ہوں, اسٹوڈنٹ کہتے ہیں خود نوٹس بنائیں. وہ لوگ جو بناتے ہیں سوال کہ نیچرل لا اور morality میں کیا فرق ہے, تو وہ بڑا زبردست بنتا ہے. آپ کے پاس بھی ٹائم ہے اگر آپ ایسا کر لیں کہ اس پر ایک جو چیزیں آپ کے سامنے, یہ چارٹ آپ کو بہت کم ملے گا, بہت کم لوگ اس کو سمجھاتے ہیں, نہ اس کا ٹائم ہوتا ہے نہ ہی سمجھا سکتے ہیں, بعض کا سمجھانے میں بھی دقت ہوتی ہے. اسے اتنے زیادہ پوائنٹ ہے, اس پر MCQ بنانے لگے تو 35-40 بن جاتے ہیں. میں نے تھوڑے سے بنائے ہیں, پتہ نہیں آج وہ اگر ڈسپلے ہو گئے تو آج وہ ان پر بات کریں گے, ورنہ وہ پھر اگلی نشست میں ہوں گے MCQ کے. اس میں بہت زیادہ پوائنٹ تھے. ہاں جی, تو morality, اب یہ کانسیپٹ آپ نے سمجھ لیا کہ لا اور morality, پہلی بات تو یہ علیحدہ علیحدہ, کچھ چیزیں دونوں میں کامن ہیں. morality سے ایک درمیانی شکل بنتی ہے, کچھ چیزیں لا میں جائیں گی کچھ morality میں, لیکن وہ مشترک ہوں گی. اور تیسری ہوگی لا, جو لا بن چکا ہے. اور ہمارے سامنے شکل کیا آ گئی, پہلا مورل رانگس. مورل رانگس کون سے ہیں ان کا ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں. اس کے بعد آ گیا جی مورل اینڈ لیگل رانگس, جو مورل رانگ بھی ہیں اور لیگل رانگس بھی ہیں. اس کے بعد ہیں لیگل رانگس جو ہے قانونی خلاف ورزیاں. ٹھیک ہے, اس پر ہم دیکھتے ہیں. یہ سارا چارٹ آگے ہم چلتے جائیں گے. تو پہلا کیا ہے, ایروگنس. ایروگنس کیا ہے کہ آپ اخلاقی ایک خلاف ورزی ہے. مورل رانگ میں آ گیا, پہلا مورل اور لیگل رانگ میں آ گیا مرڈر. مرڈر آپ دیکھیں اخلاقی طور پر بھی غلط ہے. یہ درمیان میں جو چارٹ کا حصہ نظر آ رہا ہے یہ اس میں فال کرتا ہے, اور قانون نے بھی اس پر سزا رکھی ہوئی ہے. وہ معاشرے کی اقدار کے خلاف ہے, اچھا نہیں سمجھا جاتا کسی کا قتل کرنا, لیکن اگر وہ کرتا ہے تو وہ مورلی رانگ کرتا ہے اور ساتھ وہ لیگلی رانگ ہے. اور اس کے آگے کیا ہے, لیگل رانگ. لیگل رانگ میں کون سی چیزیں ہیں, وہاں مورل کا کوئی ذکر نہیں ہوگا, سزا ہے سیدھی سیدھی. مثلا سپیڈنگ, آپ اوور سپیڈ جا رہے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ یہاں 60 میل کی رفتار سے چلنا ہے,
آپ 80 پر جا رہے ہیں, جیسے موٹر وے پر چلیں تو کیمرے لگے ہیں, آپ کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں جی آپ کی اتنی سپیڈ ہے, اور فائن کر دیں گے, آپ کو جرمانہ کر دیں گے, چلان ہو جائے گا آپ کا. تو یہ کیا ہے, لیگل رانگ ہے. ٹھیک ہے, اس کا موریلٹی کے ساتھ تو ویسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں تیز چلانا, لیکن اس کی فوری سزا ہے کہ لا بنا ہوا ہے, اس کی سزا ساتھ ہی ہے. سزا کیا ہے, پہلے 750 ہوتا, پہلے 300 ہوتا تھا, اب 750 ہے یا اس سے بڑھ گیا ہے. 750 کا آپ کو جرمانہ کر دیں گے کہ لے جی پہلے بینک میں جائیں اور یہ پیسے پے کریں. تو یہ ایک لیگل رانگ کی شکل میں آ گئی, ایک اس شکل میں آ گئی کہ سزا کے طور پر آپ کو ملنا شروع ہو گیا. اور مرڈر ایک بڑا جرم ہے, لیکن وہ مورلی بھی ہے, کیونکہ وہ پورے معاشرے کو بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. جو اوور سپیڈنگ ہے وہ آپ روڈ پر جا رہے ہیں انہیں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اس کے لیے جو لا بنا ہے اس کی سزا مل جائے گی آپ کو. اس کے بعد کیا آگے جی, دوسرا ڈس رسپیکٹ فار ایلڈرس. ڈس رسپیکٹ فار ایلڈرس کہ بزرگوں سے بے ادبی کرنا کیا ہے, اخلاقی جرم ہے. اخلاقی جرم کہ نہیں ہے, کوئی بتائے گا؟ برا سمجھا بالکل جاتا ہے ہے ہمارے سر، بالکل معاشرے ہے. میں, بالکل سمجھا جائے گا. آپ کا یہ جو ہے ڈس رسپیکٹ فار ایلڈرس ایک اخلاقی جرم ہے. یہ اس پر کوئی فوری سزا کا آپ دیکھیں تو کوئی نہیں, کوئی جرمانہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ مورل ہے. اب یہاں سے ڈیولپ ہو کر چیزیں آگے چلیں گی. تو یہ پہلی تو یہ بات ہے. اس کے نسبت ہم چلے جاتے ہیں مورل اینڈ لیگل رانگ جہاں مشترکہ ہے. ریپ جو ہے یہ ایک بڑا جرم ہے. یہ اخلاقی طور پر بھی ایسا کوئی بندہ جس نے یہ جرم کیا اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. معاشرے میں اسے لوگوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کے علاوہ سزا بھی ہے. اس کا مطلب morality میں بھی غلط ہے, لا میں بھی غلط ہے. تو وہ درمیان میں جو ہمارا چارٹ کا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ ان میں فال کرتا ہے کہ morality بھی اس کو غلط کہتی ہے, لا بھی غلط کہتا ہے. اب ناٹ پیئنگ ٹیکس, بہت سے لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے, یہ لیگلی رانگ ہے. اخلاقی طور پر ہو سکتا ہے 2-4 سند کر بیٹھے آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہوں میں بھی نہیں ٹیکس دیا, فلان ٹیکس میں نے ایسے بچایا. مورلی وہ اس کو اتنا برا نہیں سمجھتے, اللہ ہونا چاہیے یہ مورل رانگ بھی ہے یہ, لیکن اس کو سمجھتے ہی نہیں کوئی کہ یہ مورل رانگ ہے. تو البتہ کسی کو ٹیکس پے نہیں کیا, کسی وقت کسی آڈٹ وغیرہ میں آ گیا, پکڑا گیا, تو پھر اسے سزا ہو جائے گی, پھر اسے جرمانہ ہو جائے گا. یہ صورت ہے. تو یہ آپ نے اس پر اپنا تھوڑا سا ذہن کلیئر کر لیں کہ 3 شکلیں ہمارے ساتھ morality آئے گی, ایک کامن دونوں میں جو چیزیں ہوں گی, ایک لا آئے گی. اس کے بعد کیا مائنر وائٹ لائن. مائنر وائٹ لائن کیا ہوتا ہے کہ کم عمر بچے جو سفید جھوٹ بولتے ہیں جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بعض بچے جھوٹ بول جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں تو وہ دوسرے بندے کو ہنسی آ جاتی ہے کہ وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے, وہ بچوں والا جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کیا ہے مورلی اچھا نہیں سمجھا جاتا. مثلا کئی والدین بچوں کو کہتے ہیں جی باہر جا کے, والد ہی کہتا ہے جا کر کہہ دو کہ والد گھر پر نہیں ہے, میرے ابا گھر پر نہیں ہے, تو وہ اسی طرح کہہ دیتا ہے کہ جی میرے ابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اب مورلی تو یہ بچے کو غلط بات اس نے سکھائی والد نے, مورلی یہ رانگ ہے, لیکن اس پر کوئی سزا کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ لا نہیں بنا اس پر. اب اس کو ہم مورل رانگ کی لسٹ میں شامل کر لیں. اس کے بعد تھیفٹ آ گیا. ہم کہتے ہیں جی تھیفٹ, کسی کے گھر سے چوری چھپے کوئی چیز چلانا جو ہے وہ لا کے خلاف ہے, اس پر یہ سزا ہے. وہ اخلاقی طور پر بھی اب دیکھیں چور کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا پسند نہیں کرتا, چور کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں کرتا. چور جو ہے ایک بار سامنے آ جائے تو لوگ اس سے گریزاں ہوتے ہیں, اس سے دور دور رہتے ہیں, اس کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ مارلی بھی رانگ ہے, چونکہ وہ لیگلی بھی رانگ ہے, اس لیے وہ اس کیٹیگری میں فال کرے گا. فیلنگ ٹو obtain لسنس لینا بعض کا ضروری ہے, بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لسنس بہت ضروری ہے لینا, لیکن کوشش بھی کرتا ہے کسی آدمی کو نہیں ملتا کسی وجہ سے. اب یہ لیگلی رانگ ہے, جس وقت پکڑا جائے گا سزا اس وقت ہوگی. اس پر اگر جرمانہ مقرر ہے تو وہ دینا پڑے گا, یا جس وقت لائسنس بنائے گا وہ کہیں گے جی آپ کا اتنا لیٹ ہے یہ جرمانہ. ایکسائز میں گاڑیوں کے ایکسائز ٹول جو پے کرتے ہیں اس میں عموماً آپ دیکھیں گے کہ 3 ماہ میں نارمل ہوگا, تھوڑے دیر بعد وہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا. اس طرح جرمانہ جو ہے سزا جو ہے ساتھ ساتھ وہ بڑھتی جائے گی, اس لیے وہ لا بن چکا ہے. ٹھیک ہوگی بات. اس کے بعد کیا ہے فورنیکیشن. یہ ایک مطلب ذرا تھوڑی سی باتیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں ہم اتنا کر سکتے, اس کو سمجھ لیں کہ ایک جو اخلاقی جرم ہے, کسی کے ساتھ کوئی برا فعل کرنا اخلاقی جرم ہے, یہ ہے اس کا.
اخلاقی پہلو ہے، اور ویسٹرن نے یہ اسے اخلاقی میں کیا ہوا ہے۔ میں نے یہاں سے ڈیلیٹ کیا تھا، ابھی ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مورل رانگ بھی ہے پاکستان میں اور لیگل رانگ بھی ہے، اس پر سزا بھی ہے۔ ویسٹ میں اس پر لیگل رانگ نہیں ہے۔ اسی طرح نیچے ہے ایک ان میرڈ مین کیپنگ اے مسٹرس، یہ مغرب میں یہ اخلاقی جرم تو ہے لیکن اس پر قانونی سزا کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں ہوگا یا اور کسی اسلامی ملک کا یہ اخلاقی جرم بھی ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی ہے کہ ان کے یہ چارٹ بنا ہے بیسیکلی مشرقی مغربی معاشروں نے بنایا ہے، تو ہم نے بنا اس کا کیا کہ اس کو ہم اپنے جب بنائیں گے تو کہیں گے جی یہ مورل بھی رانگ ہے اور لیگلی بھی رانگ ہے۔ اس کے نسبت ہمارے پاس ادھر آ جائیں اسالٹ میں نہ ہوتا ہے حملہ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے میلانسی، ہاں جی، اس کے بعد آگے آ گیا لیگل رانگ میں آ گیا پارکنگ افینسز۔ پارکنگ میں بعض کا غلطی ہو جاتی ہے، روڈ پر کر دیتے ہیں پارک، آپ وہاں لکھا ہے نو پارکنگ، آپ پارکنگ کر دیتے ہیں۔ میلا پروہبٹیا، یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے منع کیا کہ آپ فیل کر گزریں۔ تو یہ اس طرح کی جب چیزیں آئیں گی تو وہ آپ نے دیکھنا ہے، جس سے لیگلی طور پر منع کر دیا وہ لیگل رانگ ہے، جس سے اخلاقی طور پر منع کیا گیا ہے وہ مورل رانگ ہے۔ جو اخلاقی رانگ ہے ہماری معاشری قدروں کے مطابق اس پر سزا بھی مقرر ہے، دونوں جگہ وہ مورلی بھی رانگ ہے لیگلی بھی رانگ ہے، وہ درمیان والے چارٹ میں آ جائے گا۔ یہ ہم آگے چلتے ہیں، اس کو ڈیفرنس بٹوین لا اینڈ morality۔ کیٹیگریز اب آپ کے سامنے آنے لگی ہیں، مختلف صورتیں آئیں گی، ان کو مختلف کوئی چیز ہم کر لیتے ہیں تاکہ یہ جلدی ختم ہو جائے۔ کیٹیگری پہلی کیا ہے، فارم آف کیا ہے، کون سی شکل میں ہمارے پاس ہے، یہ لا اور morality اسی طرح سامنے آگے۔ یہ ایگزامپل اورل ان پری لٹریٹ سوسائٹیز، کوئی چیز زبانی طور پر بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، زبانی طور پر بتائی گئی ہے کہ یہ لا ہے۔ یہ پرانے رسم و رواج عموماً زبانی ہوتے تھے، سینہ بسینہ چلتے تھے، قبیلوں میں چلتے آ رہے تھے، سینہ گزٹ کے طور پر یہ چلتی جاتی تھی باتیں۔ تو یہ پری لٹریٹ، زیادہ پڑھا لکھے لوگ جب نہیں تھے اس وقت بھی زبانی یہ ہے نا چیزیں چلتی تھی۔ اس کے بعد ہے سرمنز آف دی پرافٹ، اورل میں اور کیا ہے، morality میں کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کے جو فرمان ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو morality ہماری پاک مسلمانوں کی تو morality شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا۔ جو انہوں نے منع کر دیا اس سے ہم رک جاتے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے تو وہ اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ جو morality کا تصور ہے وہ یہ ہے۔ دوسری شکل کیا آتی ہے، یہاں ہے ریٹن، کہ لا میں بھی ہے تو ریٹن شکل میں آ جائے، اور جو morality ہے وہاں بھی ریٹن شکل میں۔ یہ 10 کمانڈمنٹس ہی ایک گریک آپ کو نظر آئے گا کہ پرانے زمانے میں انہوں نے 10 کمانڈمنٹس بنائے تھے، ایک پروٹوکول بنایا تھا، اس سے 10 احکام تھے، تو وہ ریٹن شکل میں تھے۔ تو morality میں بھی بعض کا ریٹن شکل میں آ جاتے ہیں۔ تو لا میں ریٹن ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر ریٹن ہی ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں نہیں ہوتے تھے ریٹن، بعد میں ریٹن ہو گئے۔ قرآن کریم ہماری شکل میں ہمارے سامنے تحریری شکل میں موجود ہے، اس کا ہر لفظ جو ہے قابل پابندی ہے ہمارے لیے، تو ریٹن شکل میں موجود ہے۔ اس کا سورس کیا ہوتا ہے لا کا، کہ کس طرح ہوتا ہے؟ ویسٹرن معاشروں نے اپنے حوالے سے اس کو لکھا ہے کہ جوڈیشل ڈیسیجن، عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں۔ پرانے زمانے کی عدالتیں ہوں، جرگے ٹائپ ہوں، انہوں نے تحریری فیصلے کرتے ہیں، جی یہ فلاں چیز یہ لا کے خلاف ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ کسٹمز رسم و رواج پر مبنی ہے، وہ ریٹن تو نہ ہو لیکن رسم و رواج کے طور پر ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ رسم ہے جی ہمارے قبیلے کی، یہ رسم ہے جی ہمارے علاقے کی۔ تو وہ جرگہ سسٹم جہاں چلتا ہے وہاں وہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ اب تو بہت سی جگہ جرگہ سسٹم جو ہے ممنوع ہو چکا ہے، تو اگر چلتا ہے تو وہ پھر اس کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ امرجڈ بائی، اب آگے چلیں، ایک اور کیٹیگری ہم دیکھنے لگے ہیں کہ اس شکل میں ہو تو کیا شکل بن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے، لیجسلیچر۔ لیجسلیچر کیا ہے، یہ جدید زمانے میں لیجسلیچر بنتے ہیں، قومی اسمبلی، سینٹ، ان کے جو ادارے ہیں ہمارے کسی ملک کے سب سے بڑے آئین ساز ادارے، وہ لیجسلیچر ہے کہلاتے ہیں۔ لیجسلیچر ایک بڑا سورس ہے جو نئے لا بنانے کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے، جج جو لا بناتے ہیں۔ جج عموماً اپنے ملک کے آئین قانون کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہ قانون بنتا ہے تو وہ کوئی چیز کہہ دیتے ہیں اپنے کسی فیصلے میں، تو باقی عدالتوں کے لیے وہ قابل پابندی ہو جائے، جس کو ہم پریسیڈنٹس کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک اور پہلو آ گیا۔ اس کے مقابلے morality میں کیا چیز ہے، انر کانشیس،
کہ انسان کا اندر کہتا ہے کہ ہاں یہ میں برا کام کر رہا ہوں، اس پر کوئی سزا نہیں مقرر، لیکن وہ برا کام کر گزرتا ہے، اسے کہا گیا یہ morality کے خلاف ہے، لیکن اس کا ضمیر اسے چبھن دیتا ہے۔ تو انر کانشیس جو ہے نا ایک رکاوٹ ہوتا ہے morality کے خلاف جانے کے لیے۔ ریلیجس مذہبی اقدار کے خلاف کوئی جائے تو اسے خوف ہوتا ہے کہ یہ مذہب کے خلاف جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی morality کی خلاف ورزی کرے گا تو لازم یہ خوف ہوتا ہے ہر بندے کو۔ رائٹرز نے کوئی چیز لکھی ہے، یہ مغربی معاشروں کا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کے فلاسفر ہی ہمیں نظر آئیں گے، تو ہمارے تو فقیہ کرام کہتے ہیں، ہم بڑے قابل احترام نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مصنفین بڑے بڑے جو ہمارے ہیں جنہوں نے فقہ کا کام کیا، وہ جو اگر کوئی رائے دے تو ہم کہتے ہیں جی یہ بڑی اچھی رائے ہے، تو اس کو بھی ہم مانتے ہیں، morality کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ ماس میڈیا بہت زیادہ لوگوں کے درمیان جو چیز گردش کا اپنا کرے، میڈیا کا کام کر رہی ہو تو اس کو بھی morality کا آتا ہے۔ اب لوگ اس خوف سے کہ لوگ جتنے لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ morality کے خلاف جائیں گے، تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ morality کو کنٹرول کر سکیں، morality اپنے دائرہ کار کے اندر رکھ سکیں۔ یہ ہمارا آ گیا۔ اس کے بعد آج ایک اور پوائنٹ کیا آ گیا جی، ریلیٹڈ ٹو، یہ کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ لا جو ہے ہمیشہ مینز انٹرنل کنڈکٹ، انسان کے اوورٹ ایکٹ آف دی باڈی، آؤٹر اور ایکسٹرنل جو اس کے کنڈکٹ ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس نے جرم کیا ہے، وہ نظر آ رہا ہے، وہ اس کنڈکٹ اس کے مطابق ہے تو اسے سزا ملے گی۔ مینز انر بیہیویئر آر ابلیغ ایٹیچیوڈ ہوگا، ابلیغ ایٹیچیوڈ ہے یہ کہ آپ کا جو اندرونی ضمیر ہے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ ہر آدمی جو کام کرتا ہے کوئی غلط morality کے خلاف، اس کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ کام تم نے غلط کیا ہے، وہ کر بھی گزرتا ہے تب بھی اس کے پریشان رہتا ہے۔ تو یہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ ریلیٹ کس سے کرتا ہے؟ انر سیلف سے، وہ کیا ہے؟ ایکسٹرنل سے۔ تو دونوں میں یہ فرق آ گیا۔ فارمز آف کمپلائنس کون کرتا ہے؟ تو کمپلائنس کے حوالے سے اس کی جب تفصیل کریں گے تو morality میں تو بڑا آسان سا آ گیا کہ ناٹ مینڈیٹری، لازمی طور پر ہر کوئی پورا نہیں کرتا۔ morality بعض کا خلاف ورزی لوگ کر جاتے ہیں لیکن وہ مینڈیٹری ہوتی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں لا جو بنتا ہے اس میں کمپلسری ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس کی پابندی کرے، جو پابندی نہیں کرے گا وہ خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا، جو خلاف ورزی کرے گا اسے سزا ملے گی۔ تو نارملی کمپلسری، ہر آدمی میں پابندی ہے۔ تو ناٹ مینڈیٹری کا مطلب ہے کہ لازمی، وہ کمپلسری نہیں ہے، وہ اخلاقیات میں شامل ہے اور بعض کا لوگ اس کی خلاف ورزی بھی کر گزرتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ ادھر آ گیا ہمارا فارم آف کمپلائنس میں کہ سم ٹائمز ناٹ کمپلسری، کبھی کبھی یہ کمپلسری نہیں بھی ہوتا، صرف قانون بیان کر دیا جاتا ہے اور کوئی سزا مقرر نہیں ہوتی۔ تو کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ڈائریکٹیو کو جاری کر دے، ہدایت نامہ، کوئی محکمہ کہتا ہے جی اس طرح کریں، مثلا وہ کہہ دیتے ہیں، اکثر لکھا جاتا ہے، کہتے ہیں جی تعلیمی اداروں میں سگریٹ نوشی پر پابندی ہے، یہ ڈائریکٹیو آ جاتا ہے محکمہ تعلیم کی طرف سے سب اداروں کو، لیکن کوئی سزا نہیں مقرر کرتے۔ ٹینگی کے لیے آپ یہ پیمانہ جو ہے استعمال کریں، کوشش کریں پانی کھڑا ہوا آپ کی بلڈنگ میں نظر نہ آئے، لیکن کوئی سزا نہیں مقرر کرتے، ڈائریکٹیو ہے نا۔ اس کے بعد دوسرا متبادل لفظ کیا گیا؟ پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی، کہ ریاست کی ایک پالیسی ہے وہ انہوں نے بیان کر دی ہے، وہ لا تو ہے لیکن اس پر کوئی کمپلسن نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، وہ پالیسی بیان کر دیتے ہیں، سختی نہیں کرتے۔ انٹرنیشنل لا، یہ ہم نے پہلے بہت پڑھا ہے، انٹرنیشنل لا پر کوئی سزا نہیں ہے، قوانین موجود ہیں، لوگ ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تمام ریاستیں کوشش کرتی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لا کی پابندی کریں، جو کنونشن ہے، کسٹم ہے انٹرنیشنل، ان کی پابندی کریں، لیکن کبھی خلاف ورزی بھی ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی سزا تو نہیں ملتی۔ نیکسٹ، رزلٹ آف نان کمپلائنس۔ اب یہ ابھی جو اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ کمپلائنس اگر نہ ہوگی تو کیا بنے گا، تو پہلا آ گیا کہ پنشمنٹ ہوگی، لا کی خلاف ورزی کریں گے، نان کمپلائنس کریں گے تو پنشمنٹ ملے گی۔ کس قسم کی سزا ملے گی؟ نمبر 1 امپریزنمنٹ۔ امپریزنمنٹ کیا ہے؟ جیل میں بھیجا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ فائنس، مختلف طرح کے فائنس ہیں، مختلف جرائم پر کیے جا سکتے ہیں۔ ڈی بارمنٹ، کسی چیز سے زبردستی روکا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فور فیچر کیا ہوتا ہے؟ پراپرٹی ضبط کر لیتے ہیں، اس کے اثاثہ جات ضبط کر لیتے ہیں۔
یہ ایک لا کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے، نان کمپلائنس آف لا کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نان کمپلائنس آف مورالٹی کے پر جب آ جائیں تو ہمارے سامنے کیا گلٹ، گلٹ کیا ہوتا ہے؟ قصور۔ قصور کیا ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام کرتا ہے، اس قصور کا اثر اس کے دل و دماغ پر آتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ یہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے مورالٹی کی خلاف ورزی کے جانے، لوگ مجھے کیا کہیں گے، میں نے غلط کام کیا تو کہیں گے۔ دوسرا پوائنٹ بلکہ آ ہی گیا وہ کنڈیمنیشن، کہ مذمت کریں گے میری، مجھے کہیں گے تم برے انسان ہو، تم اچھے انسان نہیں ہو۔ وہ اخلاقی قدروں کے خلاف جاؤں گا تو لوگ میری مخالفت کریں گے۔ اس کے کیا ہے ایک اور پوائنٹ، سوشل بائیکاٹ۔ بعض کا کسی کا کوئی جو معاشرے قدروں کے خلاف جائے اسے سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ ایس کمیونیکیشن، اپنی بات چیت سے نکال دیتے ہیں، اسے اپنی بات چیت میں شریک نہیں کرتے، اس سے بول چال بند کر دیتے ہیں۔ اسٹراسزم، برادری سے نکالنا۔ اسٹراسزم کیا ہوتا ہے کہ ایک برادری کی خلاف کوئی اصول ہو، اس کی کوئی خلاف ورزی کرے تو وہ اسے برادری سے نکال دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک خوف ہے، اخلاقی قدروں کے خلاف ہے۔ 6 نمبر پر کیا ہے؟ پبلک ریڈیکیول۔ ریڈیکیول کیا ہوتا ہے؟ طنز کرنا، عوام اس پر طنز کرے، اس پر طنز و تنزیح کا نشانہ بنائے کہ جی یہ تم نے برا کام کیا، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ تو وہ اس طرح جب اس چیزوں سے ڈر کر کوئی مورالٹی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو اسے ان چیزوں کا خوف ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی سزائیں ہیں جو معاشرہ دیتا ہے۔ یہی بات ہم فرق واضح کریں کہ وہاں ریاست ایک قانون بنا دیتی ہے، قانون کی خلاف ورزی پر سزا ہے۔ یہاں قانون کی خلاف ورزی پر سزائیں نہیں مقرر، کمپلشن نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی کچھ سزائیں معاشرے نے از خود مقرر کر لی ہوئی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ نان کمپلائنس مانیٹرڈ بائی۔ اگر نان کمپلائنس ہو تو کون مانیٹر کرتا ہے، کون چیک کرتا ہے، کون کس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کچھ قوانین کی خلاف ورزی جو کرے وہ چیک کرے؟ تو نمبر 1 کیا آ گیا؟ پولیس۔ نمبر 2 کیا آ گیا؟ کورٹس۔ اب یہ تو عام سے دونوں الفاظ ہیں، آپ کی سمجھ میں ہے کہ پولیس کس کام کے لیے؟ وہ مجرموں کو پکڑتی ہے، روکتی ہے، انہیں جیل میں بھیجتی ہے، ان کا کیس تیار کرتی ہے۔ دوسرا کورٹس ہیں جو فیصلہ کرتی ہیں، جو قانون میں درج ہے اس کے مطابق کہتی ہیں جی یہ اس نے فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ گورنمنٹل باڈیز۔ گورنمنٹ کی مختلف جو باڈیز ہیں وہ بھی چیک رکھتی ہیں، قوانین جو معاشرے کے ہوتے ہیں، جو ملک کے ہوتے ہیں، ان قوانین کا چیک رکھنا یہ کن کا ہے؟ گورنمنٹ اداروں کا کام ہے۔ اس کے بعد آ جائے مورالٹی پر۔ مورالٹی کیا ہے؟ گاڈ، اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھے ذہن کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر بعض کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ خوف خدا جسے کہیں گے، تو یہ ایک بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کی رضامندی، رضا حاصل کرنے کے لیے لوگ کام کریں تو مورالٹی کے بھی خلاف نہیں جائیں گے۔ سوسائٹی جو ہے، سوسائٹی کا بھی خوف ہوتا ہے، یہ بھی ایک پنشمنٹ کی شکل ہے۔ پبلک اپینین۔ پبلک اپینین کیا؟ لوگوں کی رائے۔ یہ کمپلائنس کے ادارے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون مانیٹر کرتا ہے، تو یہ گارڈ، سوسائٹی، پبلک اپینین اور سیلف، اور خود انسان خود اپنے، جس طرح شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ اور 5 ریلیجس اتھارٹیز، کہ مذہبی حلقے بھی بعض کا چیک رکھتے ہیں کہ کوئی چیز خلاف قانون نہ ہو، خلاف اخلاقیات نہ ہو۔ جی لاسٹ غالباً یہ ہے فائنلٹی آف سولوشن اینڈ ایجوڈیکیشن۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لا کی جو شکل ہے اس کا تو نتیجہ حتمی بعض کا ہو جاتا ہے۔ لیگل ڈسپیوٹس کین بی سیٹلڈ ود فائنلی بائی دی کورٹس۔ کہ کوئی لیگل مسئلہ ہو، عدالت میں جائے گا، عدالت تمام پہلو دیکھے گی، کسی کا کوئی حق بحال کرنا ہے تو حق بحال کر دے گی، کسی کو اگر سزا دینی ہے تو وہ سزا دے دے گی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی اس کو کیا کہیں گے کہ یہ فائنل ہو جاتے ہیں اس طرح کے ڈسپیوٹ بائی آرڈر آف کورٹ۔ کورٹ جب آرڈر کر دیتی ہے تو فائنل ہو جاتا ہے۔ مورالٹی میں کیا ہے؟ مورالٹی ڈسپیوٹس آر philosophical in nature that why cannot be resolved. For example, should we have death penalty؟ اب morality کیا کہتی ہے؟ morality تو رائے جو ہے ایک ڈیولپ کرتی ہے۔ مثلاً morality میں یہ آ جاتا ہے کہ بعض معاشرے جو انہوں نے سزائے موت ختم کر دی ہے، حالانکہ بعض معاشروں میں وہ جرائم بہت ہیں لیکن انہوں نے اپنے کہا جی سزائے موت بہت بڑی سزا ہے، وہ
پاکستان میں تو ابھی ہے لیکن یہاں بھی موومنٹ چلتی تھی کہ ڈیتھ پینلٹی ختم کر دیں, موومنٹ چلتی جا رہی تھی کہ جی سزائے موت ختم ہونی چاہیے, لیکن وہ اس طرح معاشرے اقدار کے طور پر موجود ہے, اور اس کی حمایت میں اگر کوئی بات کرتا ہے یا اس کی مخالفت میں بات کرتا ہے تو اخلاقی طور پر اس کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, لا کے طور پر نہ رہے, اخلاقی طور پر رہے. تو مورالٹی جو ہے یہ اس میں بحث مباحثے میں پڑ جائیں گے لوگ کہ یہ کام ہونا چاہیے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو شوڈ بی وی ہیو ڈیتھ پینلٹی, ٹھیک ہو گیا جی, کہ یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا اس میں چارٹ میں لاسٹ پوائنٹ تھا. ڈفرنس ایک تھوڑا سا میں نے اکٹھا کیا تھا کہ ڈفرنس مین پوائنٹ کیا ہوتے ہیں, یہ غالباً آپ کی کتاب میں بھی ہیں, تھوڑا سا کچھ چیزیں آپ کے بھی لے لیتے ہیں. آپ نے زیادہ تر کرنی اسی کتاب کے, جو مرضی سر ٹکرائیں ہم, لیکن بہرحال یہ تھوڑے پوائنٹ وہاں سے میں لیتے, صرف دونوں کے فرق کو, نیچرل لا اور مورالٹی کے فرق واضح کرنے کے لیے. ریڈنگ کریں بیٹا کوئی, میں تو بول بول کے تھک گیا ہوں. جی جی بیٹا ریڈنگ کریں. ہاں جی جوید صاحب, ہیلو جی. سر میں کرتی ہوں. بڑے Differences in law, man is considered as a person because he has a free will. In morals, we have to do with determining the will towards the good. Law has to do with acts in so far as they operate externally. Morals look to the intention, the inner determination and direction of the will. ہاں جی, اس میں فرق دیکھ رہے ہیں. لا میں جو آزاد ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کا مالک ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے ہی اینڈ شی لفظ ہے, ہی غالباً نہیں پرنٹ ہوا. ہیز اے فری ول, اس کی آزادانہ مرضی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی صفت انسان کو دی ہے کہ آزادانہ مرضی, ارادہ. اب اس کا ضابطہ بھی دینا ہے, اس نے اگر قوانین کے خلاف جائے گا تو پھر سزا ہوگی. تو ان مارل وی ہیو ٹو ڈو ود ریٹین دی ول ٹوورڈس دی گڈس, ہم اسے روکیں گے ضرور, اسے اچھے کی طرف متوجہ ضرور کریں گے. لا ہیز ٹو ڈو ود ایکٹس ان سو فار ایز دے آپریٹ ایکسٹرنلی. ابھی لفظ آ گیا کہ ایکسٹرنل اس کے جو فعل ہے, انسانی جسم جب تک بیرونی فعل نہ کرے وہ لا کی زد میں نہیں آتا. اس کا تعلق انسان کے ورڈ ایکٹ سے ہے, ایکسٹرنل موومنٹ سے ہے. جو اگر وہ قانون کے مطابق کرے گا تو ٹھیک ہے, اگر نہ کرے گا تو قانون اس کے مطابق اسے سزا دے گا. اس کے بعد ہے مارل لک ٹو دی انٹینشن. جو مارل ہے وہ صرف انٹینشن پر زور دے گا کہ اس کی نیت کیا ہے, دی انر ڈٹرمینیشن اینڈ ڈائریکشن آف دی ول. تو اس کا ڈائریکشن کیا تھی, باقی کیا تھا اس میں, وربلی تو باتیں موجود ہوں لیکن بیرونی فعل کوئی نہیں کیا گیا, تو مارل میں آ جائے گی وہ بات. جی تیسرا پوائنٹ. Law considers man only insofar as he lives in community with others. Moral give a guide to lead him, even he were alone. ہاں جی, اگر وہ اکیلا بھی ہے تو morality اس پر اثر انداز ہوتی ہے, جبکہ لا جو ہے وہ کسی دوسرے, ایک سے زیادہ افراد, ایک بندہ کوئی فعل کرتا ہے اور وہ فعل جو ہے دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں جی اس نے لا کی خلاف ورزی کی ہے. جب تک ہرٹ نہ ہو, نقصان نہ ہو, کسی کا واضح طور پر اس کے حق کی تلفی نہ ہو, آپ کہتے ہیں جی یہ دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچا. جبکہ الون بھی ہو انسان تو morality کی پابندی کرنی چاہیے اسے. نیکسٹ 4th پوائنٹ. Law governs the will so far as it may by external coercion. Morals seek a free self-determination towards the good. جی پھر وہی بات آ گئی کہ مارل جو ہے وہ صرف فری سیلف پہ ہے, سیلف ڈٹرمینیشن ہے, اچھے کی طرف رہنمائی کا ایک طریقہ ہے. لیکن لا گورنس کس طرف کرتا ہے, دی ول سو فار ایز اٹ مے بائی ایکسٹرنل کوئرشن. کہ بیرونی جو کوئرشن کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے کوئرشن, جو سختی ہے, جو جبر ہے. تو ایکسٹرنل کوئی فعل ایسا سرجاد ہوتا ہے جس کو سختی سے روکا جا سکتا ہے, تو وہ لا وہ کام کرتا ہے. اس کو سختی سے بھی روکنا کی ضرورت ہو تو سختی سے روکے گا. تو ایم سی کیو سیشن ہے, ویسے تو ابھی ترتیب دے رہے تھے وہ, پتہ نہیں مکمل ہوتے ہیں یا نہیں, لگا جتنے بھی ہو گئے اتنے ہم کریں گے, باقی پھر اگلے لیکچر کے ساتھ ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. یہ دیکھیں ابھی کتنے آئے ہیں. morality enters into law through. morality enters into law through, کس طرح شامل ہوتی ہے morality, لا کیسے بنتی ہے.
مورالٹی موجود ہے, اس نے لا کیسے بننا ہے, یہ اس کا سوال ہے. اب اس کے طریقے لکھے ہوئے ہیں, ایکچوئل لیجسلیشن, جج میڈ لاس, بوتھ اے اینڈ بی, نن آف دیز. کوئی سمجھا پچھلے؟ جی بوتھ ابھی ہم نے کیا, ایک جگہ لکھا ہوا ہے لیجسلیشن اینڈ جج, دو ذریعے ہمارے پاس لا بنانے کے, تو یہ بوتھ اے اینڈ بی اس میں فال کرتا ہے. جی نیکسٹ. C.K. Allen had said that judges keep their fingers delicately by firmly upon the pulse of morality. Agree or disagree? آج یہ کیا ہے, یہ ایک بڑا اچھا اصول اس نے بتایا. Agree. ایگری ہیں یا ڈس ایگری ہیں؟ Agree. Sir, agree. یہ بڑی اچھی بات, یہی ہمارا لیکچر تھا کہ جج جو ہیں وہ لا بناتے ہیں, یہ ہم نے کہا, لیکن کہاں سے بناتے ہیں, وہ فوری طور پر کہاں سے مٹیریل لیتے ہیں؟ وہ مورالٹی کی نبضوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ مورالٹی کیا ہے معاشرے کی, اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ بڑا اچھا فکر ہے, یہ یاد رکھیں, لکھیں, کہیں کوٹ کریں, اچھا ہے, یہ آپ کے کام آئے گا. نیکسٹ. Which are moral wrongs? Arrogance, disrespect for elders, speeding, not paying tax, both A and D, both C and D, all of these. اصل Sir, میں A ہم and B. A and B. Both اے اینڈ بی کیا ہے؟ یہ Moral moral wrong. wrongs Sir, ہیں. A and B ہے. مورل رانگز ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تیسرا چوتھا کیا ہے؟ Legal wrongs. Legal wrongs ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, صحیح سمجھے آپ. اسپیڈنگ ہے تیسرا, اور چوتھا ہے ناٹ پیئنگ ٹیکس, یہ لیگل رانگز ہیں. دونوں کو آپ سی اینڈ ڈی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں لیگل رانگز ہیں. تو آل آف دیز والا آپشن درست نہ ہوا ہمارا. جی نیکسٹ. اب اس میں Which are چوز legal کرتے wrongs? ہیں. Arrogance, C and D. disrespect for elders, speeding, not paying tax, both A and B, both C and D, all of these, both C and D. Sir, C and D. سی اینڈ ڈی جو ہیں لیگل رانگز ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات سارے سمجھ رہے ہیں بھائی؟ Yes, sir. بالکل sir. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, صحیح سمجھے آپ. جی نیکسٹ. Choose the correct title for these examples. Minor white lying, failing to obtain license, parking offences, minor white lying, legal wrong. Correct, not correct. اس میں سے آپ نے چوز کرنے ہیں کہ کون سے لیگل رانگ ہے, کون سے مورل رانگ ہے. مائنر وائٹ لائن, یہ کون سا ہے بھائی؟ یہ Not moral sir, wrong یہ ہے. moral wrong ہے. فیلنگ ٹو obtain لائسنس کیا ہے؟ Sir, Legal یہ wrong. legal wrong ہے. بالکل ٹھیک ہے. Legal wrong. پارکنگ آفنسز, Legal wrong. Legal wrong. یہ بھی legal wrong ہے. بالکل ٹھیک ہے. مائنرس وائٹ لائنگ, ہاں وہ آگے شاید ریپیٹ ہو گیا, یہ لیگل رانگ نہیں, یہ تو مورل رانگ ہے نا. تو یہ کریکٹ جو ہے وہ آپ نے کر دیے ہیں, یہ دوسرا جو انکریکٹ ہے, یہ ویسے ہی انکریکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ انکریکٹ کون ہے. مائنر وائٹ لائنگ لیگل رانگ ہے, تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مورل رانگ ہے, اس لیے یہ لیگل رانگ والا آپشن جو ہے لاسٹ ہمارا ناٹ کریکٹ, یہ اس میں آئے گا. ٹھیک ہو گئی جی بات؟ سمجھ گئے ہیں کہ کوئی سمجھانے والی؟ Sir, سمجھ گئے ہیں. کریکٹ بھی بتانے تھے, اور انکریکٹ کون سا ہے. یہ ڈی جو ہے ہمارا یہاں مائنرز وائٹ لائنگ لیگل رانگ ہے, یہ درست ہے یا نہیں, تو وہ آخر میں آپشن ہے کہ ناٹ کریکٹ, یہ ناٹ کریکٹ ہے. ٹھیک ہوگی جی بات؟ آگے چلتے ہیں. چوز دی کریکٹ ٹائٹل آف دیز ایگزامپلز. Passing offenses. ہاں جی, Correct. Correct. چوز دی کریکٹ ٹائٹل آف دیز ایگزامپلز. ہاں بھائی جلدی سے بتائیں. Correct ہے یہ sir. ٹھیک ہے, اگلا. سر یہ کیا کریکٹ ہے, اس میں کیسے پتا چلے گا کیا چیز؟ یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں غلطی آ گئی ہے, پوری لکھا نہیں, ڈیٹیل ساتھ لکھنی تھی, تو اس کو ڈیٹیل میں چیک کر لوں گا تو یہ پھر اس میں کریں گے. یہ لفظ ہی غلط ہے, پاسنگ نہیں ہے, کچھ اور ہے, پارکنگ ہوگا. جی بالکل. یہ صحیح ہے, پارکنگ مطلب MCQ بھی غلط لگ رہا ہے, تھوڑا انکمپلیٹ ہے یہ. نہیں, بعض لمبے ہیں. یہ پارکنگ آلریڈی اس میں جو ہم نے کیا ہے نا پیچھے, پارکنگ آفنس, یہ وہ ہے.
پارکنگ افینس کیا ہے کہ وہ لیگل رانگس ہیں. یہ تو بالکل ٹھیک ہے نا, آپ نے ابھی کی ہے. جو لیگل رانگس ہیں اس میں فال کیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ MCQ بھی کیا, پیچھے بھی پڑھا ہے. دوسرا ہے فیلنگ ٹو obtain لائسنس اور لیگل رانگس. یہ اب پورا فکرہ یہ ہے, اس کو آپ نے یا کریکٹ کرنا ہے یا انکریکٹ کرنا ہے. سر یہ جو فکر ہے اس کو اوپر ہونا چاہیے, مثلا چوز دا کریکٹ ٹائٹل فار دیز ایگزامپل. یہ MCQs میں تو ہم نے ایک سلیکٹ کرنا ہے, تو اس طرح تھوڑی سی نہیں وہ کنفیوژن ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک کرنا ہے, لیکن یہ چونکہ یہ جو ایسا مٹیریل ہے جس کا کوئی MCQ کہیں بنتے نظر ہی نہیں آ رہے, لکھے ہوئے نہیں نظر آ رہے, یہ بعض خود بنانے پڑتے ہیں. تو یہ MCQ وہ ہے جس میں آپ نے ایک یا دو چیزیں سلیکٹ کرنی ہیں. جو ڈبل بنے ہیں وہ بیسیکلی انہیں دیے تھے کہ یہ علیحدہ علیحدہ کریں, لیکن وہ میرا ٹائم شارٹ تھا, میں نے کہا تھا نا کہ آج وہ علیحدہ نہیں کر سکے, تو انہوں نے اسی طرح بھیج دیا کہ چلے آپ زبانی سمجھا لیں, تو بعد میں انہیں کر لیں گے. تو یہ پہلا جو ٹھیک کر لیں آپ اپنے کاغذوں میں, پارکنگ افینسز ہم نے لفظ یہ پڑھا ہے. دوسرا ہے فیلنگ ٹو obtain لائسنس اور لیگل رانگس. اس کی تائید کے کون کر رہا ہے بھائی؟ فیلنگ ٹو obtain لائسنس اور لیگل رانگ کریکٹ ہے. بالکل ٹھیک. پارکنگ آفینسز جو ہے یہ اس کے لیگل آگے رانگ ہے. تبصرہ نہیں انہوں نے کیا, یہ کون سا ہے؟ سر دونوں لیگل رانگ ہیں. دونوں لیگل رانگ ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. پارکنگ افینس کا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لیگل رانگ ہے, ٹھیک ہے. اس پر جب بھی پکڑے گئے کہ یہ پارکنگ غلط کی ہے اس پر جرمانہ ہونا ہے, ٹھیک ہے بات. تو یہ آپ نے بتانا ہے. اس لیے وہ ابھی میں نے تھوڑا کام رہتا تھا تو ٹائم لیکچر کا ہو گیا, میں کہا جی اگر اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں تو کر لیں, تو ورنہ پھر جس طرح بھیج دینا میں سمجھا دوں گا. یہ آ گیا جی نیکسٹ. Which type of these wrongs? Rape, theft, assault. اچھا, Moral wrong, Sir, legal wrong, legal and moral, both both A A and B. and B. None of these. Both A and اسرا B. کہہ رہی ہے یہ بوتھ اے اینڈ بی ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل Yes, ٹھیک ہے. sir, both A and یہ A وہ and ہے B. جو سنگین جرم ہے, جن پر سزا بھی مقرر ہے اور جو اخلاقی طور پر بھی اچھے نہیں سمجھے جاتی ہے, درمیان والے چارٹ میں. ٹھیک ہے. Law and morality relates what type? Law relate to external conduct. Morality relate to regulate to man's inner behavior. Both A and B. None of these. ہاں Both A جی, and B. Sir, A and B. A and B, both. بوتھ میں آئے گا بھائی اسرا جی بیٹا. ہاں بھائی اسرا کو آواز نہیں آ رہی. ہاں جی, کس میں آئے گا؟ بوتھ میں آئے گا, نن آف دیز میں آئے گا؟ سر دونوں ریلیٹ تو نہیں کر رہے اس میں, ہاں یہ تو دونوں اسٹیٹمنٹ سے الگ ہے. نہیں, دونوں سٹیٹمنٹ علیحدہ ہیں لیکن دونوں ہی درست سٹیٹمنٹ ہیں. یہ غور کرنا ہے. لا ریلیٹس ٹو ایکسٹرنل کنڈکٹ, یہ ابھی ہم نے کیا ہے. لا تو ایکسٹرنل سے کرتا ہے, چارٹ میں بھی ہم نے پڑھا ہے. morality relates to regulate to men's inner behavior, وہ اندر کو ریگولیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. دونوں سٹیٹمنٹ درست ہیں, اس لیے بوتھ جو ہے لا اینڈ morality relates what type, کہ یہ ٹائپ آپ بتا رہے ہیں کہ دونوں کی سٹیٹمنٹ اپنی جگہ درست ہے, ٹھیک ہے. آپس میں ان کا ریلیشن جو ہے نا ان کو نہیں دیکھنا, ہم نے دیکھنا ہے لا کے ساتھ ایکسٹرنل ایکٹ کا ہے اور morality کے ساتھ انر کا ہے. یہی بات ہم نے پڑھی ہے نا. جی بالکل سر. جی بالکل, بوتھ اے اینڈ بی جو کریکٹ میں فال کرتے ہیں کہ دونوں فکرے اپنی جگہ درست ہیں. نیکسٹ آ گیا جی, بوتھ اے اینڈ بی, اس کا جواب آ گیا. وٹ ریزلٹ آف, جی پڑھیں جی. What result of non-compliance of law and morality in following cases? Condemnation, guilt feeling, public ridicule. ہاں جی, Condemnation. لا ان کے خلاف ورزی پر کوئی نہیں ہے, Guilt feeling. کوئی نہیں نا. Guilt. یہ گلٹ فیل ہے, کنڈمنیشن ہے, پبلک ریڈیکیول ہے, کہ یہ کیا ہے morality سے ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہ سارے morality سے ریلیٹڈ, یہ morality کی سزائیں ہیں. آپ یہ آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں نا کہ morality کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کی کہتے ہیں یہ آپ نے برا کام کیا. گلٹ فیلنگ اپنے آپ انسان محسوس کرتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا. پبلک ریڈیکل لوگوں کے طنز و مذاق کا نشانہ بن جاتا ہے انسان. تو یہ ایک morality کا خلاف جو سزا ہے وہ ہے. نان کمپلائنس آف morality ہیں, یہ نان کمپلائنس آف لا نہیں ہے, کیونکہ ان پر لا ہے ہی کوئی نہیں ہے. فالو کیا بھائی بات؟
کوئی چیز سمجھنے والی ہو؟ جی بالکل فالو کر رہی ہے. جی ٹھیک ہے. What are the non-compliance monitors of law? Police, court, government bodies, all of these. All of ہاں جی these. ابھی ایک چارٹ میں ہم نے دیکھا کہ منیٹرز کا جائزہ لیا تھا. تو نان کمپلائنس منیٹرز آف لا کے نان کمپلائنس میں کون سے ہیں منیٹر؟ All of these. Sir, all of these. بالکل آل آف دیس، یہ جواب درست ہے جی. اتنے ہی تھے. ابھی کچھ اور بنے ہوئے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں ہو سکے تو انہوں نے اتنے بھیج دیے ہیں. اس میں بھی ایک دو میں جو وضاحت کی اگلے میں ہم اس کو ٹھیک کر کے آپ کے پاس بھیج دیں گے. تو باقی کوئی سوال ہو اس سوال کے بارے میں تو پوچھ لیں. یہ سوال لا اور مورالٹی کے فرق پر ایک دفعہ آیا ہے، اور باقی جو ہے تھیوری آف نیچرل لا وہ کم از کم اس میں 3 مختلف طرح سے ہم نے جائزہ لینا ہے. ایک ہم نے لینا ہے کہ واٹ از دی ڈیفینیشن آف نیچرل لا. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں نیچرل لا کے. اس کے بعد دیکھنا ہے میرٹس کیا ہیں، ڈی میرٹس کیا ہیں، اور لاسٹ میں ہم نے کنکلوژن نکالنا ہے. وہ آپ کا سوال 4 دفعہ آ چکا ہے. 6 دفعہ اگر پیپر ہوا ہے تو 4 دفعہ آ چکا ہے. تو وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہے. وہ لمبا بھی ہوگا، کم از کم ہر ایک کا 7-8 پوائنٹس ہیں. وہ کم از کم 24-25 ٹوٹل پوائنٹس بن جاتے ہیں. اگر سوال 15-16 نمبر کا ہے تو بظاہر یہ بڑا نظر آئے گا، لیکن جو لکھ لیں گے انہیں اچھے نمبر مل جائیں گے. تو یہ ہم کریں گے. اور اس میں مٹیریل میں وہ دینے لگا ہوں جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے. اس میں ہیڈنگ وہ دینے لگا ہوں جو دوسری کتابوں سے میں نے لیے ہیں، تاکہ اس پر ایک تو آلریڈی آپ کے پاس کتاب ہے، اس میں سے آپ اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں. جو دوسرا میں مٹیریل جو اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ اور مٹیریل بھی ہو، وہ دوسرا سارا دے دیں یا اس میں سے کچھ پوائنٹ اپنے پہلے میں سے شامل کر لیں تو تب بھی اچھا ہوگا. تو اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ یہ اچھے طرح ان سوالوں میں رکھیں جو ٹاپ 20 کویشچن ہے. تھیوری آف نیچرل لا کیا جو ہے سوال، اس کو آپ نے ٹاپ 20 میں رکھنا ہے. جو دوسری لسٹ ہے کہ میں بھی یہ بھی آ جائے، اس میں لا اینڈ مورالٹی. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ آپ اسی طرح کریں انشاءاللہ تعالی. باقی آپ سے ملاقات ہوگی. تو ابھی آ چکے ہیں نیکسٹ ٹیچر، وہ 2-4 منٹ میں آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.